मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालम, PMI बाइबल कॉलेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। अगर आपने साबका प्रोग्राम देखे हैं तो आपको याद होगा हम ज़बूर दूसरे पर बात कर रहे थे। इससे पेशतर के ज़बूर नंबर 2 को हम मज़ीद सीखें या आगे बढ़ें। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू बनी आदम से प्यार करता है और तू चाहता है बनी आदम तेरे कलाम को ले ले, तेरे कलाम को खाए, नोश फरमाए, अपने अंदर स्टोर करे और कलाम के बायस ज़िंदगियों का तयन करे और कलाम की कुदरत और असरात को अपनी ज़िंदगी में लेकर तेरी कुर्बत में बढ़ जाए। जब तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, मेरी मदद कर, साइमीन की मदद कर और खुदावन तेरे खादम पास्टर खालिद अमनाज और सारी टीम के लिए, चैनल की सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम बात कर रहे थे ज़बूर नंबर 2 और उसकी 10 आयत पर हम बात कर चुके हैं और आज हम 11वीं आयत से शुरू करेंगे। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। खुदावंद के पाकलाम के सबसे आज में बड़ी बरकत मिले, आमीन। जैसा कि हमने सीखा था कि ये ज़बूर मसीहाई ज़बूरों में से पहला ज़बूर है और इसके अंदर खुदावंद के ममसू के हवाले से गुफ्तगू की गई है। हमने सीखा है कि जब दाऊद बादशाह को मसा किया गया तो बहुत से लोग मुखालफत के लिए उठे, लेकिन खुदावंद उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसकी पुश्त पनाही करता है और खुदावंद जो मुखालफीन है उनके फ़ेल होने की और उनके नाकाम होने की, नकारा होने की और शर्मिंदा होने की बात करता है। और अपने ममसू के हवाले से, अपने मसा शुदा बादशाह के हवाले से खुदावंद कलाम करता है कि मैं अपने बादशाह को बैठा चुका हूँ, अपने मुक़द्दस सैऊन कोए सैऊन पर बैठा चुका हूँ और खुदावंद उसकी पुश्त पनाही करने वाला है और उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। मज़ीद जब हम आगे बढ़ें तो हमने यहाँ पर सीखा कि उसकी अथॉरिटी के हवाले से, उसके इख्तियार के हवाले से और एक ख़ास लिंक, रिश्ते और नाते के हवाले से खुदा ने उसको कहा कि तू मेरा बेटा है जो आज मुझसे पैदा हुआ। तारीख़ी तौर पर जब हम तारीख़ी इसके पहलू को बयान करते हैं, तारीख़ी तौर पर इसका तल्लुक़ दाऊद के साथ है और जब नबूती तौर पर हम इसको देखते हैं तो इसका तल्लुक़ यीशु मसीह के इख्तियार के साथ है, यीशु मसीह की अथॉरिटी के साथ है और यीशु मसीह की बादशाही के साथ है। और उसके जो दुश्मन हैं वो पिसपा होंगे और शर्मिंदा होंगे और यीशु मसीह की जो बादशाही है वो हमेशा कायम रहेगी। अभी जो तलावत हमने की है, आगे बढ़े, लिखा है डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। इसके सियाक़ो-सबाक़ को देखा जाए तो लोग खिलाफ थे और जो खिलाफ थे उनके फेल होने की बात की गई और 10वीं आयत में उनको नसीहत की गई कि दानिशमंद बनो और तरबियत पाओ। दानिशमंद बनो और तरबियत पाओ। कहा यह गया था कि तुम्हारा ये फेल, तुम्हारा ये स्टेप, ये एक्शन ठीक नहीं है और तुम तरबियत पाओ और दानिशमंद बनो। आगे ये लिखा गया है कि जो अभी हमने तलावत की है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। खुदावंद की इबादत करो, लेकिन साथ तरीकाकार ये है कि डरते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लफ्ज़ डर,
یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ڈرتے ہوئے، اس سے پیشتر کی اس پر بات کی جائے، اس کی وجوہات ہیں، خداوند سے ڈرنے کی وجوہات ہیں، خداوند سے ڈرتے ہوئے اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند خدا عظیم خدا ہے، بزرگ خدا ہے، اور وہ عالم بالا پر رہتا ہے، وہ عرفہ اور اعلیٰ ہے اور بزرگ خدا ہے۔ عبرانی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رام، اور زبور کے اندر یہ استعمال ہوا ہے خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے۔ یہ زبور 138 اس کی 6 آیت ہو سکتی ہے۔ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ تو یہاں پر اردو ترجمے میں لکھا ہے بلند و بالا، بلند و بالا۔ عبرانی میں یہ لفظ رام استعمال ہوا ہے۔ عبرانی زبان کا ایک اور لفظ ہے، وہ ہے گادول، اور گادول کا مطلب ہوتا ہے عظیم، بڑا۔ تو خداوند کا ڈر رکھنا اسی لیے یہ ضروری اور یہ واجب ہے کیونکہ وہ عظیم خدا ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ جب زبور نویس زبور 138 6 آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ بلند و بالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند اونچے پر رہتا ہے، خداوند اونچے مقام پر رہتا ہے، خداوند آسمان میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، لہٰذا ہم انسان جو اس کے پاؤں کی چوکی ہے، دیٹ مین زمین، اس پر رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کا ڈر رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ بزرگ ہے اور وہ محیب ہے اور وہ عرفہ اور وہ اعلیٰ ہے اور وہ عظیم ہستی ہے، اس لیے اس کا ڈر رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خداوند علم الغیب ہے، علیم کل ہے۔ آپ چھپ کر کچھ کریں، آپ ظاہری کریں، آپ تاریکی میں کریں، آپ روشنی میں کریں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا خداوند خدا سے آپ چھپا کر رہے ہیں، سب اس کے حضور میں آشکارا ہے اور سب سے وہ آشنا ہے۔ اس لیے اس کا ڈر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کا ڈر رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ خداوند سب کچھ جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو، پوشیدہ عیبوں کو، پوشیدہ کاموں کو، اور جس کو ہم چھپا کر کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ راز ہی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، خداوند اس سے بھی واقف ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر کے میں آگے بڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے کام جو چھپ کر کرتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، ہمارے خیال جو ہمارے اندر ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان خیالوں کا خدا کے خیالوں سے تضاد ہے، ان خیالوں کا خدا کے خیالوں سے اگر ٹکراؤ ہے تو خداوند خدا ان سے بھی واقف ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ اس لیے خدا سے ڈرنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ مناسب ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دل و دماغ کو جانتا ہے، یہاں تک لکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خداوند کا ڈر اور خوف رکھیں گے تو پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی فیل کرنے سے پہلے یہ ہمیں یاد ہوگا کہ ہمارا خدا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر خداوند کا ڈر اور خوف ہے، پھر ہمیں یاد ہوگا کہ خداوند بلند و بالا ہے اور عظیم خدا ہے۔ تیسری بات ڈرنے کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے خدا پاکیزگی کا خدا ہے، اور اس کے حضور میں آتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب جن کو اس بات کا احساس ہوا، اگرچہ وہ بہت نامور لوگ ہوں، اگرچہ وہ انبیاء ہوں
جن کو احساس ہوا خدا پاکیزگی کا خدا ہے تو یقیناً انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اپنے ڈر کا کہ وہ خدا سے ڈر رہے ہیں اور خدا کا خوف مانتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یسایہ نبی نے خداوند کو دیکھا اور خداوند کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ سارا منظر جو فرشتے بول رہے تھے دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو ناپاک ہونٹ رکھتا ہوں اور ایسے لوگوں میں رہتا ہوں جو ٹھیک نہیں ہے، اور رب الفاج جو ہے، میری آنکھوں نے رب الفاج کو دیکھا ہے اور وہ پاک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک احساس ہے اس بات کا کہ خدا پاک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پطرس کے پاس یسوع مسیح گئے اور ساری رات وہ کچھ نہیں پکڑ سکا تو خداوند نے فرمایا کشتی کو آگے لے چلو، گہرے میں جال ڈالو، اور جب ڈالا ہے اتنی مچھلیاں وہ کھینچ رہے ہیں اور کثرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو پطرس یہ کہتا ہے خداوند یہاں سے چلا جا، میں ایک گناہگار شخص ہوں، اور یہ اس کے ڈر کا اعتراف ہے اور یہ خداوند کی پاکیزگی کا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ خداوند کی پاکیزگی کو وہ مان رہا ہے، اور اس لیے خداوند کے تقدس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کے تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ خدا پاکیزگی کا خدا ہے اور اس بات کا خیال کرنا ہے، اور جب ہم ان باتوں کا خیال کریں گے کہ خداوند بلند و بالا ہے، خداوند بزرگ خدا ہے، خداوند عظیم ہے، عظمت اور حشمت میں بڑھ کر ہے، اور خداوند آسمان پر رہتا ہے، اور خداوند پاکیزگی کا خدا ہے، اور خداوند علیم و خبیر ہے، ان باتوں کو یاد کریں گے تو یقیناً یہ ڈر اور خوف ہمارے پاس ہوگا۔ اور یہ اس طرح سے ڈر خوف نہیں ہے جس طرح سے کوئی ڈرونی چیزوں سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں یا خطرناک چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں یا درندوں سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈر اس طرح کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کا ڈر ہے کہ جس طرح ہمارے اندر کسی کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے، کسی کے لیے ہمارے اندر عزت ہوتی ہے، اور کسی کے لیے ہم احترام رکھتے ہیں، اور شاید اس کے احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شاید اس کے احترام میں اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، اور اس کی عزت اور آنر کے لیے ہم بالکل ساکن اور خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا تعلق اس کے تقدس سے ہے، اس کا تعلق اس کے بزرگ ہونے سے ہے، اس کا تعلق اس کی پاکیزگی سے ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے تو یقیناً تسلیم کریں گے کہ خدا بزرگ خدا ہے اور خدا پاکیزگی کا خدا ہے اور وہ بلند و بالا ہے، اور پھر ہم خداوند کا ڈر اور خوف رکھیں گے۔ آگے بڑھیں تو یہاں لکھا ہے ڈر کے بعد جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے خداوند کی عبادت کرو، خداوند کی عبادت کرو۔ یہ لفظ زبور نمبر 1 میں بھی آیا تھا خداوند 6 آیت میں، اور زبور نمبر 2 میں بھی یہ آ گیا ہے 11ویں آیت میں، خداوند کی عبادت کرو۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم عبادت کی طرف جائیں، یہاں پر جو لفظ خداوند استعمال ہوا ہے یہ فارسی زبان کا ہے۔ عبرانی زبان میں یہاں پر جو خداوند کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ، یہوہ جس کا ترجمہ خداوند کیا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں ایک اور لفظ ہے جس کا ترجمہ خداوند کیا جاتا ہے، وہ ہے ادون، اسی سے لفظ ایدونائی، میرا خداوند۔ تو جو لفظ یہوہ ہے، یہودی لوگ اس کا بڑا تقدس کرتے، تقدس کا خیال رکھتے، اور وہ اس لفظ کو جہاں پر لفظ یہوہ لکھا ہوتا، لفظ یہوہ اس کو بولتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ لکھا لفظ یہوہ ہوتا، اس کو وہ ایدونائی پڑھتے، کیونکہ اس کا وہ بڑا تقدس کرتے تھے۔ یہاں پر لفظ یہوہ پر میں اس سے پیشتر کے تھوڑی بات کروں۔ لفظ خدا فارسی زبان کا ہے، لفظ خداوند فارسی زبان کا ہے، لفظ یہوہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا ہے،
اور اس سے پیشتر کے ہم آگے بڑھیں، تقدس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب یہ لفظ لکھا جاتا یا ایک تمہار نقل کیا جاتا تو اس کے تقدس کی خاطر جو قلم ہے جس سے پہلے وہ عبارت لکھ رہے ہوتے تھے اس کو دھو کر پھر لفظ یہوہ لکھا جاتا. اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب لفظ یہوہ لکھتے وہ قلم کو تبدیل کر لیتے، نیا قلم پکڑتے اور اس سے لفظ یہوہ لکھتے تھے. یہ جو لفظ یہوہ ہے عبرانی زبان کا ہے، اور لفظ ہایا اور لفظ یحییٰ اور لفظ یہوہ ان کی روٹ ایک ہی ہے. اور لفظ یہوہ جو ہے اس سے مراد ایسا خدا جو زندہ خدا ہے، ایسا خدا جو اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، ایسا خدا جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے. ایسا خدا یہوہ جو ہے، ایسا خدا جو از خود ہے، کسی سے نہیں ہے. ہم اپنی بات کریں، ہم از خود نہیں ہیں. پہلی بات، ہم خدا سے ہیں، خدا ہمارا خالق ہے. دوسری بات، ہم اپنے والدین سے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، لفظ خود اور آ. جو از خود ہو، جو کسی دوسرے سے نہ ہو، جو واجب الوجود ہو، جو از خود ہو، کسی سے نہ ہو، وہ خدا ہے. اس لیے یہوہ ایسا خدا ہے جو از خود ہے، جو زندہ خدا ہے اور جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دیتا ہے. جس سے زندگی صادر ہوتی ہے اس کو یہوہ کہتے ہیں. اور عبرانی زبان کا لفظ ہایا جس کا ترجمہ عام طور پر تھا کیا جاتا ہے، ہایا، لیکن اس کا ترجمہ ہوا، ہونا، یہ بھی کیا جاتا ہے. عبرانی زبان کا لفظ یحییٰ وہاں پر استعمال ہوا جہاں پر خداوند نے موسیٰ کو اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کہ میں ہوں سو ہوں، میں ہوں. جب خدا کہتے ہیں میں ہوں، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، خدا زندہ خدا ہے. تو یہوہ جو ہے یہ زندہ خدا ہے. یہاں پر زبور نویس یہی بات کرتا ہے کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو. عبادت جو ہے اس کے حوالے سے ہم بعد میں دیکھیں گے. خداوند کی عبادت ابھی ہم نے سیکھا کہ اس کا مطلب ہے مالک، آقا اور شوہر. خداوند جو ہے مالک ہے اور اسی کی عبادت ہے. نوکروں کی، بندوں کی، غلاموں کی، بشر کی، انسانوں کی نہیں، بلکہ جو مالک ہے اس کی عبادت ہے. اور مزید اگر ہم اس پر بات کریں تو اس کے بارے میں اس قدر اس کو اتم بیان کیا گیا ہے، اس قدر اس کو اعلیٰ بیان کیا گیا ہے، اس قدر اس کو عرفہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ خداوندوں کا خداوند ہے اور یہ مالکوں کا مالک ہے. اس لیے واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو عبادت ہے یہ خداوند ہی کی ہے. عبادت جو ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے. بے شک کوئی بشر تقاضا کرے اپنے لیے اس کے لیے تقاضا اگر ابلیس کرے، کوئی انسان کرے یا کسی اور کے لیے اس کی بات کی جائے، یہ روا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح بیابان میں تھے، جب ان کی آزمائش ہوئی تو 3 بار یسوع مسیح پر آزمائش کے پوائنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. آزمائش کے حوالے سے شیطان نے حملہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. دوسری بات چھلانگ لگا دے. اور تیسری بات یہ تھی کہ مجھے گر کر سجدہ کرے. تو شیطان بھی تقاضا کر سکتا ہے اس کا، لیکن ایکچولی یہ خدا کے لیے ہے.
یہ خدا کے حضور میں یہ مناسب اور واجب ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے یہاں لکھا ہے خداوند کی عبادت کرو۔ عبادت کا وہی مستحق ہے، اور وہی ہمارے سجدوں کا مستحق ہے۔ ہمارے سجدے اسی کے لیے ہونے چاہیے، ہماری عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے، ہر لحاظ سے واجب ہے۔ پہلی بات، وہ مالک ہے۔ دوسری بات، وہ بڑا مہربان ہے، بنی آدم پر بڑا مہربان ہے، اور وہ رحیم خدا ہے۔ اس کا اگر ہم رحم کی بات کریں تو کثرت سے اس کا رحم بنی آدم کے لیے ہے۔ جس طرح آسمان اور زمین کا فرق ہے آپس میں، آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح اس کا رحم بنی آدم کے لیے ہے۔ اس لیے عبادت اسی کے لیے ہے۔ اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے عبادت اسی کے لیے ہے۔ بہترین محافظ ہے، راتوں کو اور دن کو پروٹیکشن دینے والا ہے، اس لیے عبادت اسی کی ہے۔ وہی خداوند ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، اس لیے عبادت اسی کی ہے۔ یہاں پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور لفظ جو عبادت ہے اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں سیکھیں گے۔ یہاں میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، اور PMI چینل کے تھرو اور بہت سا کام ہو۔ آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، تیرے شکر گزار ہیں، تو جلالی ہے، تو سندر ہے، تو قادر ہے، پوتر ہے۔ تیرے کلام کا بیج جو بویا گیا ہے سچ مچ اگے، بڑے اور پھلدار ہو، اور سارا جلال اور عزت تجھے ملے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ مزید خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔